अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और तारीखी तौर पर मतनाज़ा फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जाने वाला ये फैसला हस्ब तवक्को था और इसी तरह के फैसले की ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी। उसकी बहुत सारी वजूहात है और आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें, जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थीं और साथ अक़लियत की मखसूस नशिस्तें हैं, वो नशिस्तें देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला आज मुतफ़िक़ा तौर पर सुनाया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उन अरकान असम्बली के तनासब के हिसाब से अब PTI ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। ये एक और शदीद मतनाज़ा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में यह करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आम इंतखाबात में एक तो इस सियासी जमात की जानिब से किसी ने हिस्सा नहीं लिया और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी कोई भी फहरिस्त जमा कराने में नाकाम रही। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़वातीन को जो मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से एक कोटा है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, वो फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई गई, लेकिन वो एक मुकम्मल तौर पर सेपरेट चीज़ थी। उसके हवाले से बहुत सारी बातें इससे पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 26 फरवरी का वो एक ख़त सामने आया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन का 23 फरवरी का भी एक और ख़त सामने आया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लिखा गया था और उस ख़त में वाज़े तौर पर कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ख़वातीन को कम अज़ कम 5% नशिस्तें दिया जाना ज़रूरी है और उसके जवाब में फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अपना ख़त लिखा गया, लेकिन उस ख़त की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन और जो PDM के हवारी थे उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। बहरहाल ये वो फैसला था जिसके बारे में मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ये जानता था कि इसी तरह का फैसला आएगा। इसकी बहुत सारी वजूहात है और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या JUI यानी मौलाना फजल रहमान की सियासी जमात हो, ये सब सियासी मुर्दार खोर हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के मैंडेट के ऊपर पहले इन्होंने डाका डाला और अवामी मैंडेट चोरी किया और वो लोग इस कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचे जो आम इंतखाबात हार चुके थे। यानी तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आने वाले इन जो हारे हुए लोग थे, इन्हें फार्म 47 के ज़रिए कौमी असम्बली में पहुंचाया गया और फिर सूबाई असम्बलियों में पहुंचाया गया और उसके बाद भी जो मुर्दार खोरी की इनकी एक आदत है, इनकी जो लत पड़ चुकी है, वो इनकी ख़त्म ना हुई। इनकी जो हवस थी, जो इनकी पेट की आग थी, वो ख़त्म ना हुई, वो ना भरी गई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ हरबों और मुख्तलिफ हीलों बहानों से PTI की नशिस्तें छीनने का सिलसिला जारी रहा। पहले इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आम इंतखाबात के बाद जो जनरल नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गिनती के नाम पर, दोबारा गिनती के नाम पर तकरीबन कुछ 17 या 18 नशिस्तें PTI से छीनी गई और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से इन सियासी जमातों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत की। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस पर समाअत थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर फैसला महफूज किया गया था, तो उस रोज़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, JUI फे की जानिब से और MQM पाकिस्तान की जानिब से वकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और वहाँ इन 4 सियासी जमातों के बड़े नामवर वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ़रीक़ैन के वकला का ये जो उनके दलाइल थे वो सुने और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया। आज इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज फ़ैसला सुनाया है और एक बार फिर PTI के साथ तारीखी तौर पर बददियानती और बेशर्मी का जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मुज़ाहरा किया, उसकी कोई
مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو جب سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر اس عہدے پر آئے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے دوران بھی الیکشن کمیشن کا رویہ اسی طرح کا تھا، اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریباً کچھ 10 سے 12 ایسے فیصلے تھے جو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیے، اور پھر مختلف ہائی کورٹس میں جب ان فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تو وہ فیصلے ریورس ہو گئے، اور اس طرح پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، لیکن الیکشن کمیشن کی بے شرمی اور بددیانتی اور بدنیتی ختم نہ ہوئی۔ اور اب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ان مخصوص نشستوں کو بھی دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو فیصلہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا فیصلہ ہے، وہ تو متفقہ ہے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا، لیکن دوسری جانب جو ممبر پنجاب ہیں بابر حسن بروانہ، انہوں نے یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی بجائے دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 75 مخصوص نشستوں کا نقصان ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، ایون کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رہنما ہیں وہ بھی اس طرح کی ننگی فستائیت، بے شرمی اور بے غیرتی کے اوپر وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں۔ اور سب سے ایک بڑی اہم بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 15 دسمبر کو بلکہ 13 جنوری کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کے کا بلے کا انتخابی نشان چھیننے سے متعلق کیس کا فیصلہ دیا گیا تھا، اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے علی ظفر، ان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان لیتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر بھی اثر پڑے گا، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے یہ جو ہے وہ جواب دیا گیا تھا کہ اگر عدالت پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان لیتی بھی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے ایک تاریخی بددیانتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے یہ مخصوص نشستیں چھین لی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں سینیٹر علی ظفر، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے چند روز پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور اس میں نے مختلف ایسی وجوہات بتائی تھی جن کی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو شاید یہ مخصوص نشستیں نہ ملے۔ ان میں سے سب سے بڑی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے پی ٹی آئی کے خلاف جنہوں نے مینڈیٹ چوری کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہ آج بھی پی ٹی آئی کو ان کے جو بنیادی ان کے جو آئینی حقوق ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مخصوص نشستیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی یہ مکس اچار حکومت بنائی جا رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے 2/3 اکثریت دی جائے، اور 2/3 اکثریت دے کر ان تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر ایسی ترامیم کی جائیں جس سے یا تو ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو، یا ان کو لانے والوں کو آئینی ترامیم کے ذریعے فائدہ ہو، یا پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ایسی ترامیم کی جائے جس سے عمران خان کا راستہ روکا جا سکے، کیونکہ اس وقت ان تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں جو ایک طرح کا سیاسی مافیا ہے، یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کو اس وقت اگر کسی سے کوئی خطرہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، اور اسی کا راستہ روکنے کے لیے اب یہ لگتا ہے کہ ان کو سادہ اکثریت کی بجائے ان کو 2/3 اکثریت دی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس وقت جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے تو اس وزیر اعظم کے انتخاب میں شہباز شریف صاحب کو تقریباً کوئی 201 یا 202 ووٹ پڑے ہیں، اور ابھی اس میں مولانا صاحب کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ مولانا صاحب بھی اپنے اس وصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے
اس حکومتی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے، اور اگر مولانا صاحب بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، یہ 23 مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھی، جس میں 20 خواتین کی اور 3 اقلیتوں کی نشستیں تھیں، اگر یہ بھی ان سیاسی جماعتوں کو ملتی ہیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ 23 اور وہ ساتھ جو تقریباً 201 یا 202 نشستیں جو ووٹ وزیر اعظم کو ملے شہباز شریف کو، وہ بھی اس میں آپ شامل کریں تو یہ تعداد مولانا فضل الرحمان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کو ملا کر شاید یہ 230 سے بھی زیادہ یہ نشستیں بنتی ہیں، اور قومی اسمبلی میں کل ملا کر یعنی جو جنرل نشستیں اور مخصوص نشستیں ملا کر 336 نشستیں بنتی ہیں۔ تو اگر آپ 336 کا جو ہے وہ اس کو اس پر یہ جو پی ڈی ایم کی جو ٹوٹل نشستیں بنتی ہیں تقریباً کوئی 230 یا 235، اس پر اگر آپ 336 کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ میرے خیال میں شاید یہ کوئی 68 یا 69% یہ ٹوٹل نشستیں بنتی ہیں، جو 2/3 اکثریت سے زیادہ بنتی ہیں۔ تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو حلقے یا جو طاقتور لوگ پی ڈی ایم حکومت کو اس ملک اور قوم پر مسلط کرنے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، شاید وہ اپنے ان عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو اگر پی ٹی آئی وہ سادہ 2/3 اکثریت لے کر آتی تو شاید ان کی وہ خواہشات پوری نہ ہوتی، کیونکہ جن کو اقتدار دیا گیا ہے ان کے ساتھ بہت ساری جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے، بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ کس طرح کی آئینی ترامیم کرتی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو گزشتہ حکومت تھی اس کے آخری دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہول سیل کے حساب سے قانون سازیاں کی گئی تھیں، ایسے ایسے قوانین منظور کیے گئے، ایسے ایسے بل منظور کیے گئے جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، اور اس وقت قومی اسمبلی میں 4 5 6 7 8 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں وہ بل پاس کروا لیے جاتے تھے۔ تو جس طرح وہ قانون سازی بھونڈے انداز میں ہوئی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب 2/3 اکثریت سے اسی طرح آئینی ترامیم کی جائیں گی اور ایک بار پھر آئین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد ممکن ہو سکیں گی، لیکن اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس تمام تر فساد اور خرابی اور بگاڑ کی جو بنیادی وجہ تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے، اور الٹیمیٹلی اگر ہم اس ساری خرابی کو جو ہے وہ اس کو پرکھنا شروع کریں اور اس کی جو جڑ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ہمیں پھر سپریم کورٹ کا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا 13 جنوری 2024 کا وہ فیصلہ ہمارے ہاتھ آئے گا، اور یہ سارا بگاڑ، یہ ساری خرابی، یہ سارے جو نقص ہے جو ایک ٹیڑھی عمارت جمہوریت کی کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس متنازع اور بدنام ترین فیصلے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر چیف الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قصور آتا ہے، وہاں پر چیف جسٹس پاکستان بھی اس میں اسی طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ان کو قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو ملک کے اندر سیاسی اور جو آئینی جمہوری معاشی استحکام آ سکتا تھا، لیکن ہماری سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس نے اس ملک میں جمہوریت، آئین اور بنیادی انسانی حقوق کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک اور متنازع فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی تاریخ میں جس کو جو ہے وہ بدنام ترین فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، متنازع ترین فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی خود بھی اس فیصلے کی امید کر رہی تھی، کیونکہ جس طرح کا سلوک اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اس کے بعد کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں پی ٹی آئی والے خود بھی جو ہے وہ اس میں ان کو بھی یہ خوش فہمی نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر یا ان کے جو دیگر ممبران ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ یا ان کے ایسا کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق پی ٹی آئی کی فیور میں جاتا ہو۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔